औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये मैं एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ करबला के मुतालिक, और इसमें मैं आपके लिए हाजिर होऊंगा सारी सहीहुल इस्नाद अहादीस के साथ। किताबी और तारीख़ी बातें नहीं, बल्कि वो बातें जो हदीस में आई हैं और जो मुस्तनद हैं, यानी कि जो सही हैं, जिस पर सारे मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। लेकिन फ़िरक़ा वारियत की वजह से इन हदीसों को किन्हीं वजह से कभी कोई फ़िरक़ा छुपाता है तो कभी कोई फ़िरक़ा। ये हदीस का जो मजमुआ है, इसको कंपाइल किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा रहमहुल्लाह ने, और ये मशहूर व मारूफ़ रिसर्च पेपर 5B है। अमूमन तो अक्सर ये लोगों के पास होता है, लेकिन चूँकि मसरूफ़ियात की वजह से हर इंसान नहीं पढ़ पाता है, तो मैंने ये एक कोशिश की है कि इसको एक लेक्चर फॉर्म में, एक वीलॉग की तरह आपके सामने पेश किया जाए, ताकि आप इन अहादीस को और इन आयात को देखें और इसकी रोशनी में खुद जज करें कि क्या सही है और क्या गलत, और कहाँ पर फ़िरक़ा वारियत हावी हुई है। तो इंसान किताब पढ़ तो सकता है, लेकिन हर इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल उतना नहीं होता। इसलिए कभी कभी 2-3 हदीस को कोरिलेट करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इंशाअल्लाह आपका ये भाई मोहम्मद तबरेज़ आलम हाज़िर है, और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वाक़या करबला क्यों हुआ, वहाँ क्या हुआ, और उसकी वजह से उम्मत में क्या फ़र्क पड़ा। इस सब में सबसे कम इम्पॉर्टेंट ये है कि ये वाक़या हुआ, वहाँ पर क्या जुल्म व ज़्यादती हुई। हम लोग इसी में पड़े रहते हैं कि वहाँ पर जुल्म व ज़्यादती हुई, लेकिन जुल्म व ज़्यादती तो हुई, वो कभी रायगा नहीं जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वाक़या करबला हुआ क्यों। एक दिन में तो नहीं हो गया, इसके लिए तो कुछ वक्त लगा। तो ऐसी क्या बातें हुई या ऐसी क्या वजूहात हुई जिसकी वजह से वाक़या करबला हुआ और 72 अहले बैत को अपनी जानें गंवाना पड़ी। तो आइए हम ये देखते हैं। ये मैं सारे लेक्चर्स एक के बाद एक ऑलमोस्ट डेली ही पोस्ट करूँगा, तो आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और मेरे लिए दुआ करें। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र है, और ये सहीहुल इस्नाद हदीस की रोशनी में है, और ये टोटल 200 अहादीस पर मुश्तमिल है। पहले इसमें सिर्फ 72 अहादीस थी, लेकिन इसको और मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इसमें और अहादीस को जोड़ा है। तो अब ये टोटल 200 अहादीस हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 72 हदीस थी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपील की है कि फ़िरक़ा वारियत से बचकर सिर्फ़ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी, बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फ़ितने से बचने वालों के लिए ये ख़ास तौर पर बनाया गया है। फ़िरक़ा वारियत की लानत और मसलकी परस्ती की नहूसत से बचकर कुरान हकीम, सहीहुल इस्नाद अहादीस
اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایت سے محفوظ اور 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل یہ تحقیقی مقالہ ہے، اور یہ 200 حدیث پر مشتمل ہے، اور ان حدیثوں کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے عین مطابق ہیں، جو آپ کو اب اسلام 360 ایپ پر بھی مل جائیں گے، اور آپ کو sunna.com جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی مل جائیں گے، اور دارالسلام کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری اس انٹرنیشنل نمبر کے حساب سے ہیں، کیونکہ پہلے جو ہے نمبرنگ کتاب کے حساب سے ہوتی تھی اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے نہیں ہوتی تھی، اس وجہ سے لوگوں کو وہ حدیث مل نہیں پاتی تھی۔ ہم کوئی حدیث بتاتے تھے یا کوئی بتاتا تھا تو وہ اپنے کتاب میں جا کے ڈھونڈتا تھا بندہ، تو وہ اپنے کتاب میں تو اس کو ملے گی نہیں کیونکہ اس کی نمبرنگ الگ ہے۔ تو اس لیے اب انٹرنیشنل نمبرنگ کر دی ہے تاکہ اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے کہ جو ہم حوالہ دیں وہ اس کو آپ کراس چیک کر لیں، تو اس لیے کراس چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کی بات سب کے سنیں، لیکن جو آپ سے بات یہ کہے تو آپ علماء سے یہ کہیں، یا علماء کیا آپ مجھ سے بھی کہیں، میں بھی ایک BA اسلامک اسٹڈیز کا گریجویٹ ہوں، آپ اگر کہہ سکتے ہیں تو میں کامل ہوں، تو کامل سے بھی آپ، عالم سے اگر پوچھ سکتے ہیں تو کامل سے بھی آپ پوچھیں کہ یہ تو نے جو بتایا ہے یہ دیا کہاں ہے اور اس کی سند کیا ہے۔ اور یہی ہمارے یہاں پریشانی ہے کہ جب ہم سند پوچھتے ہیں یا کوشچن کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ دیٹ ناؤ ہی از ہیونگ آئیڈیاز، یہ اب ہم سے دور جا رہا ہے۔ تو اس لیے کوشچن آنسر کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آپ کو کوشچن آنسر کرنا چاہیے، اور جو آپ کو بات بتائے وہ اس کو کراس چیک کرنا چاہیے۔ تو یہی ہم 2 حدیث اور قرآن مجید کی آیت ہم یہ لے کے آتے ہیں کہ صحیح بات کیوں ضروری ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا نے مزید اپنے مسلمان بھائیوں سے اور بہنوں سے اپیل کی ہے کہ شیطانی وسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحریر کو اول تا آخر لازمی پڑھ لیں، کیونکہ ان احادیث کی وجہ سے ایک بہت بڑا عقیدہ اہل بیت کے متعلق آپ کا کلیئر ہوگا، کیونکہ اہل بیت سے محبت کریں گے تو جنت ملے گی، اور اہل بیت سے بغض رہے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان حجر اسود پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ نمازیں پڑھتا رہے، لیکن وہ اس بات پر فوت ہوا کہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض تھا، تو وہ بے شک جہنم جائے گا۔ تو اس لیے ایسی جہنم سے بچنے کے لیے آپ توحید پہ تو آ گئے، لیکن توحید کے بعد آپ ناسبی نہ بن جائیں، تو اس سے بچانے کے لیے یہ مقالہ ہے، یہ ریسرچ پیپر ہے، اور ریسرچ پیپر لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ PhD کرتے ہیں، PhD میں جو آپ کو جو اسلامیات میں ڈگری ملے گی PhD، تو وہ بھی تو ریسرچ ہے۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پر ریسرچ پیپر لکھ دیے، بھئی ریسرچ پیپر ہی لکھیں گے تبھی تو ہمیں اصلی بات پتہ چلے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو طور طریقے ہوں وہ اتنے صحیح نہیں ہوں، کچھ ہی لوگ، کیونکہ 1000 میں سے ایک آدمی جنت جائے گا، تو 999 تو جو ہیں وہ غلط ہی ہوں گے، تو صحیح بات تو آپ کو کچھ ہی لوگ بتائیں گے۔ تو اس لیے یہ آپ ویڈیو دیکھیں، اور اس ویڈیو کی وسادت سے آپ جو ہے علم حاصل کریں، اور اگر مزید آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں، یا انجینئر محمد علی مرزا سے لائیو سیشن میں کوشچن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہے، جو اللہ کا فرمان ہے، جو میں آپ کو ترجمہ کی شکل میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں
جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا۔ تو انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح بھی کر لی اور اس چھپائے ہوئے علم کو بیان بھی کر دیا، تو میں بھی ان پر مہربان ہو جاؤں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو علم چھپاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات بتانے والی نہیں ہے۔ بھئی بتانے والی نہیں ہے تو یہ قرآن مجید میں اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں کیوں ہے؟ ہر چیز بتانے والی ہے، ہر چیز کا علم ہونا چاہیے۔ مزید ایک صحیح الاسناد احادیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو جامع ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، اور اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اجمعین نے صحیح کہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی علم کی بات پوچھی گئی تو اس شخص کو معلوم تھی، پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کی بات ہے، یہ علم کی بات ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا جونیئر آپ سے کوئی کوشچن پوچھ رہا ہے، آپ سے کوئی علم کی بات پوچھ رہا ہے، آپ کو بتانا لازم ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے، آپ کو وہ بات معلوم ہے، آپ کو وہ بات بتانا اسے لازم ہے۔ کوئی سڑک پہ جاتا ہوا بندہ آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے، تو آپ کو وہ بتانا لازم ہے۔ اگر آپ نے وہ بات چھپائی، علم کی بات چھپائی، کوئی فنڈامنٹل ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پوچھتا ہے، اس کو اگر آپ نے بات نہیں بتائی، تو قیامت والے دن آپ پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں فلاں باتیں نہ کرو، فلاں فلاں باتیں نہیں بتاؤ، کیوں نہ بتاؤ؟ وہ اس لیے بتانا ہے کیونکہ اگر ہم وہ بات بتائیں گے تو اس سے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جا پائیں گے۔ اور شیطان کا طریقہ کیا ہے، شیطان کا ایم کیا ہے کہ ابن آدم کو اور جنوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں پہنچانے کا۔ تو آپ اگر صحیح بات بتائیں گے، لوگوں کا عقیدہ صحیح کریں گے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی بات مان کے، اس علم کی بات کو مان کے جنت کی طرف جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بات کو نہ چھپانا، اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح بات بتانا۔ صحیح بات بتانا کیوں ضروری ہے؟ اور صحیح بات بتانا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اسی سے جو ہے انسان جو ہے وہ گائیڈنس پاتا ہے، اور اس بات کو لوگوں تک پہنچانے میں سب سے زیادہ جو پیشنس اور جو سب سے زیادہ پرزیورنس جس نے دکھایا ہے، وہ امام بخاری اور امام مسلم ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں احادیث کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی حسن ہے، تو یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ صرف امام بخاری اور امام مسلم نے ہی جو ہے وہ ٹارچ بیئر بنتے ہوئے، علمبردار بنتے ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ صحیح حدیث کو ضعیف اور موضوع گڑی ہوئی حدیثوں سے الگ کیا۔ وہ الگ ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ ضعیف کیوں حدیثیں ہوتی ہیں اور موضوع حدیثیں، مطلب حدیثیں کیوں گڑی گئیں اور ان کا کیسے پتہ چلے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم نے صحیح بخاری لکھی اور صحیح مسلم لکھی، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں جو پہلی 92 احادیث ہیں، اس میں صحیح مسلم نے لکھا کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے،
صحیح علم ہی لوگوں تک پہنچانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم جتنے کتابیں دیکھتے ہیں جو مسلکوں کی جو کتابیں ہیں، سپوز جیسے کہ فضائل اعمال ہے، فیضان سنت ہے، اس میں اچھی باتیں بھی دی ہوئی ہیں، اس میں جھوٹ بھی دیا ہوا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہم کیوں صحیح حدیث کی ضرورت ہے؟ تو یہ امام مسلم نے اپنی جو صحیح مسلم کے جو مقدمے میں اس چیز کو سب سے پہلے لے کے آئے ہیں، پہلے 92 احادیث. تو امام مسلم بن حجاج، جن کی جو وفات ہوئی 221 ہجری میں، اپنی شورا آفاق کتاب صحیح مسلم کو تالیف کرنے کی حکمت میں لکھتے ہیں. وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں جس نے انہیں وہ کرا تھا، مطلب موٹیویٹ کرا تھا صحیح حدیث کی کتاب لکھنے کے لیے. تو وہ اس شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اے میرے شاگرد، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تالیف، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایۂ اعمال تک پہنچ جائے، یعنی پورا ہو جائے، تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا. یعنی کہ اگر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے میں نے کوشش کری، اس کے لیے میں نے جد و جہد کری، اس کے لیے میں نے ریسرچ کری، اس کے لیے میں نے کتابیں پڑھی، اس کے لیے میں نے وقت لگایا، اور ان سب کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ علم حاصل ہوا. جو لوگ دیکھیں گے ان کو بھی ہو سکتا ہے ان کو مجھ سے زیادہ ہو جائے، لیکن یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی نظر میں ایک نیک بندہ شمار کیا جاؤں. کس وجہ سے؟ کہ مجھے جب صحیح بات پتہ چل جائے گی تو میں صحیح بات پہ چلوں گا، صحیح صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کروں گا. جب صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کروں گا تو میں اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی نظر میں اس کا پیارا بندہ بن جاؤں گا انشاءاللہ. تو امام مسلم مزید فرماتے ہیں، اس کے اسباب بہت ہیں، مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایت کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایت جمع کرنے کے. تو اس لیے انسان کو اپنی بات مختصر رکھنا چاہیے، کہ مطلب جو اتنی ہو کہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے، اور وہ ساری بات بھی جو ہے وہ کور ہو جائے. تو مزید امام مسلم فرماتے ہیں، بطور خاص عام انسانوں کے کہ جنہوں نے احادیثوں کے صحیح و ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کرتے. تو اس لیے ٹیچر کی تو ضرورت پڑے گی آپ کو، لیکن یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں گے. ایک ڈیٹم لیول کا علم آپ کو حاصل خود کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ کی دوسرا کوئی رہنمائی کر سکتا ہے. آپ ایک دم اس میں یہ نہ رہیں کہ آپ نے اس کو سبلیٹ کر دیا اور جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا. علم کے لیے آپ کو بھی کوشش کرنا پڑے گی، اور پھر دوسرے بھی آپ کے اوپر کوشش کر سکتے ہیں. اور احادیث میں یہ ہے کہ ہر کسی کو عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو عالم پہلے سے موجود ہیں وہ آپ کو علم دے دے، لیکن اتنا ڈیٹم لیول کا تو آپ علم حاصل کر لیجئے کہ جو عالم جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اندھے بن کے اندھی تقلید کر رہے ہیں لوگوں کی. اندھی تقلید تو بالکل ہی حرام ہے. تو اس لیے کچھ انسان تو چاہیے ہوگا جو آپ کو صحیح و ضعیف ہونے کی پہچان کرا دے، کیونکہ ہر آدمی نہیں اس کو کر سکتا. جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی، تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایت کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا. تو اس لیے تھوڑا ہو اچھا ہو. تو اس لیے جو مسند حدیث ہیں، اب جیسے میں اپنا بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے بخاری پڑھ لی
مسلم پڑھ لی اور اس کے بعد آپ نے مشکات مصابیح پڑھ لی، آپ کو کچھ اور پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی اسی میں نکل جائے گی اور آپ کا عقیدہ بالکل ایک دم ٹناٹن 100% ہو جائے گا۔ تو اس لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہے، صحیح نالج جو کریکٹ نالج ہے اس کی کیوں ضرورت ہے؟ تو یہ اس کا جو ہے ریسرچ پیپر کا مقدمہ ہے کہ اس بات کو نہ چھپایا جائے، صحیح بات بتائی جائے اور اتنی بات بتائی جائے کہ جتنی ضرورت ہے، اور کوئی بات چھپائی نہ جائے۔ اور یہ سب کام کس لیے کیا جائے؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صحیح بات پہنچا دیں اور اس بابت ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور جو لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈاکیے بن کر ان کو زیادہ سے زیادہ جنت میں پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو مزید بھی آگے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کربلا کیوں ہوئی، کیا اس کے کانسیکوینسز تھے اور کیسے آگے پھر امت نے اس کو ریئیکٹ کیا۔ واللہ عالم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔